नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसा कि मुसलसल सीरीज अइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम जारी व सारी है, ये के बाद दिगरे एक इमाम का ज़िक्र हुआ, उनकी सवाने पर रोशनी डाली। हमारे मेहमानों ने आकर बताया कि अइम्मा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम ने ज़ुल्म व तशद्दुद के दौर में भी कितनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी और लोगों को कितना बहुत ही प्यारा पैगाम देकर गए कि इस्तिकामत बरत कर लोगों में मोहब्बतें बांटते रहिए, नफ़रतें खुद हार जाएंगी। उनमें लोगों के दिलों में अपने अमाल के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए मोहब्बतें पैदा कीजिए, ताकि उनमें एक जज्बा हो ज़िंदगी जीने का, और उन्हें मालूम हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा क्या थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा को कैसे गुजारा। आज हमारे जो मेहमान हैं माशाल्लाह, इस्लामी स्कॉलर सैयद कमरुल इस्लाम साहब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पर गहरी नज़र रखते हैं, और इनकी तहरीर से भी नज़र आता है, हज़रत जो अपनी तहरीर पोस्ट करते हैं तो लोग काफ़ी आपकी तहरीर से मोटिवेट होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। आज के हमारे मेहमान सैयद कमरुल इस्लाम साहब एक मदरसे से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही में एक यूनिवर्सिटी से भी आपने तालीम हासिल की है। मैं हज़रत का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप कैसे हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हज़रत मिजाज? जी रब का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मेरा सवाल ये है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में इम्मा और सहाबा के ताल्लुक को लेकर एक दूसरे के ताल्लुक से तनाज़ुर हो रहे हैं। कोई सहाबा का दामन थामे हुए, कोई अहले बैत का दामन थामे हुए है। इस तरह के तनाज़ुर तो चल ही रहे हैं, और साथ ही में हमें एक चीज़ भी देखने को मिल रही है कि जो हम पर जुल्म तशद्दुद कहीं और न कहीं हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से अइम्मा अहले बैत अतहार की जो ज़िंदगियाँ गुजरी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ताल्लुक से? जी, आपने बड़ा अहम सवाल फरमाया। और ये मुसलमानों की बड़ी बदनसीबी है कि इंतशार और इफ्तिराक जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, और जिसे किसी भी कौम के लिए कुरान ने ज़वाल की सबसे बुनियादी वजह बताई, मुसलमान उसी फ़साद, उसी ज़वाल, उसी इख्तिलाफ़ और उसी तहज़्ज़ुब में मुसलसल मुब्तला हैं। और उससे भी बड़ी बदनसीबी ये है कि अहले सुन्नत और बिलख़ुसूस सादात सूफ़िया और सहाबा से अक़ीदत रखने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले, ये हज़रात तक़सीम हो गए। कोई मुहिब्बे अहले बैत बन गया, कोई सहाबी रसूल का अक़ीदतमंद बन गया। ये एक अफ़सोसनाक मरहला है, ये नहीं होना चाहिए था। हालाँकि हमें सहाबा और अहले बैत की जो अज़मत शान है, उनका जो मर्तबा है और उनकी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत है, उनका एहतराम करते हुए हमें मुसलमानों की इज्तिमाइयत की और उनके किरदार और उनकी सीरत से सबक लेते हुए मुसलमानों के इर्तिक़ा की कोशिशें करनी चाहिए थी। लेकिन अफ़सोस ये है कि मुसलमानों ने इज्तिमा की हर बुनियाद को इख्तिराक़ का सबब बना डाला। और मैं आपको अज़ीम अशरफ साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपने इस पुरफ़ितन दौर में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अजमईन और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का ज़िक्र का एहतमाम फरमाया। जहाँ तक अहले बैत के हवाले से है, तो मैं 2-3 बातें मैं चाहता हूँ कि शुरू ही में ज़िक्र कर दूँ मैं अहले बैत के ज़िक्र के हवाले से, जो मुझे मुनासिब लगती हैं वो ये। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, अल्लाह की रस्सी को सब मिल कर के मज़बूती के साथ थामो। हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया
کہ نحن حبل اللہ، جو اہل بیت ہیں، ہم ہیں، یہ اللہ کی رسی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہیں۔ اس کی توضیح میں مفسرین نے فرمایا حبل اس رسی کو کہتے ہیں، معمولی رسی کو نہیں کہتے، حبل اس رسی کو کہتے ہیں دو رسیاں ملا کر کے جب بٹی ہوئی ہوتی ہیں تو انہیں حبل کہتے ہیں۔ اس میں سے حبل کی جو ایک رسی ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور جو دوسری رسی ہے اس سے مراد اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم السلام اجمعین ہے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا نحن حبل اللہ، اس سے حدیث ثقلین کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں اپنے بعد دو چیزیں اور دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو کتاب محکم ہے اور تمہارے لیے فیصلہ کن ہے زندگی کے ہر محاذ پر، اور دوسری میری عترت ہے اور میرے اہل بیت۔ دوسری وجہ جو اہل بیت کے ذکر کی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے وہ یہ کہ میرا اپنا ماننا یہ ہے، اہل بیت کی فہرست دیکھ لیں آپ، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے آج جن امام کا 10ویں امام کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، امام نقی علیہ وعلی جدہ الصلاۃ والسلام کی پوری فہرست آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ ایک غیرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان اہل بیت میں سے امت کی بد نصیبی بھی کہہ لیں اور ان پاک باز نفوس کی خوش نصیبی اور ان کی عظمت کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جسے طبیعی موت آئی ہو۔ یہ امت کی بد نصیبی ہے، طبیعی موت آئی، ایک بھی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے امام نقی تک 10 مائے باپ ہو گئے، اہل بیت ہو گئے، ان 10 میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو طبعی موت کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہو۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے، آپ کے صاحبزادے امام حسن کو شہید کیا گیا 45 سال کی عمر میں، آپ کے صاحبزادے آپ کے برادر صغیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا 56 اور 57 سال کی عمر میں، آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین انہیں 54 سال کی عمر میں شہید کیا گیا، امام باقر 56 سال کی عمر میں شہید کیے گئے، امام جعفر صادق 63 برس کی عمر میں شہید کیے گئے، موسیٰ کاظم 54 برس کی عمر میں شہید کیے گئے، حضرت امام علی رضا 48 برس کی عمر میں شہید کیے گئے، امام تقی 24 برس کی عمر میں شہید کیے گئے، اور سیدنا امام نقی جن کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں جو 39 برس کی عمر میں شہید کیے گئے۔ ان شہداء کی فہرست دیکھیں اور پھر قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی وہ آیت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط مستقیم الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا خصوصی فضل ہوا۔ ان انعام یافتہ بندوں کی تفسیر دوسری آیت فرماتی ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے وہ ہیں اولئک علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں اور شہداء ہیں۔ انبیاء کا دروازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم نبوت ہو گئی اور مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب صدیقین اور شہداء ہیں۔ تو میں نے یہ جو ذکر کیا، یہ جو 10 نفوس قدسیہ ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو طبعی موت کے ساتھ اس دنیا سے گیا۔ تو گویا کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن کریم کے سورہ فاتحہ میں جو دعا ہمیں سکھلائی گئی ہے ان انعام یافتہ بندوں کا اور ان ہدایت یافتہ بندوں کا ذکر کرتے ہیں جن پر اللہ نے خصوصی انعام فرمایا اور جنہیں شہادت کا اعزاز اور شہادت کی سربلندی اس دنیا میں نصیب ہوئی، تو اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس میں تنازع اور افتراق کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، کوئی صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے یا کوئی ان ائمہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے تو اس میں تنازع کی بات کیا ہے؟ ہم شہداء کا ذکر کر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نیشاپور کے سفر میں تشریف لے گئے، اور نیشاپور کے سفر میں تشریف لے گئے تو آپ نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، حجاب ایک طریقے کا حجاب تھا۔ لوگوں نے بہت خواہش ظاہر کی، ہزاروں محدثین کا، علماء کا، وہ جید علماء کا زمانہ تھا، اور صدر اسلام کا دور تھا، اور اسلام کی ابتدائی صدیاں تھیں، اہل علم کا مجمع تھا۔ وہاں پہ لوگوں نے اصرار کیا کہ اے ابن رسول، آپ اپنے چہرے کو ظاہر فرمائیں، نقاب الٹیں۔ آپ نے نقاب الٹا۔ روایتوں میں آتا ہے جس وقت حضرت امام موسیٰ کاظم نے اپنے چہرے سے نقاب الٹا تو لوگ بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے، اور کسی کے زبان سے آہو بکا جاری ہے، کسی کے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، مطلب ایک کیف طاری ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے درخواست کی، امام ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنائے۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے، جو امام علی رضا نے جو حدیث روایت کی، وہ اس کی سند دیکھیں، انہوں نے کہا عن موسیٰ الکاظم عن جعفر الصادق عن امام باقر عن زین العابدین عن الامام حسین عن علی المرتضی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جبرائیل۔ یہ اس سند کے ساتھ آپ نے حدیث بیان کی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ یہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ گویا کہ رسول اللہ کی امان میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب یہ پاک سند بیان کی حضرت امام علی رضا نے، تو اس سند کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا یہ سند، اس میں ایسے مقدس نام، ائمہ کے نام ہیں، اگر اسے کسی مجنون اور پاگل پر بھی پڑھ دیا جائے تو اسے شفا ہو جائے، اس کا جنون دور ہو جائے، اس کا پاگل پن دور ہو جائے۔ یہ وہ نام ہیں جن کا نام لینا بھی وجہ سعادت ہے، جن کا تذکرہ کرنا بھی وجہ سعادت ہے۔ تو ہم اس نیت کے ساتھ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم حبل اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ان اسماء کو لے کر کے اپنے دلی امراض کی شفا یابی کی التجا بارگاہ ربانی میں کر رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے ائمہ اہل بیت کے ذکر کا یہ پاکیزہ سلسلہ شروع فرمایا، اور میں آپ کا شکریہ اس بات پہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو جد کریم علیہ وعلی جدہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ ذکر کے لیے شرکت کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے حضرت فرمائی۔ حضرت جیسا کہ حضرت امام تقی علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی سب سے پہلے ام الفضل جو بیٹی تھی ان سے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد شادی ہونے کے بعد ان سے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب بچہ نہیں ہوا تو کافی عرصے کے بعد امام تقی علیہ السلام نے سمانہ خاتون سے شادی کی، جو کہ بہت ہی پرہیزگار تھیں، جن کا عالم یہ تھا کہ ممنونہ ایام کے بعد پورا سال روزہ رکھتی تھیں ہر دن، اور راتوں کو نماز نفل ادا کیا کرتی تھیں، نوافل کثرت سے ادا کیا کرتی تھیں، جیسا کہ ہمیں ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زندگی کو میں بھی دیکھنے کو ملا۔ ایک ایک امام اور دن و رات میں ہزار ہزار نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ سمانہ خاتون علیہ الرحمہ میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ آپ کیا کہیں گے والدین کے تربیت کے تعلق سے امام نقی علیہ السلام کی، اور ساتھ ہی میں آپ کی پیدائش کے جو حالات ہیں اس کے تعلق سے؟ جی، آپ نے بجا ذکر فرمایا۔ دیکھیے، جو والدین ہوتے ہیں ان کے پرہیزگاری کی، ان کے تقوی کی اور ان کے حسن تربیت کی تاثیر اولاد پر پڑتی ہے، یہ ایک اظہر من الشمس بات ہے۔ اور مجھے یہاں پہ یاد آیا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پہ مذکور ہے کہ آپ ایک دیوار سیدھی فرما رہے تھے، اور ایسی بستی میں دیوار سیدھی فرما رہے تھے جہاں کے لوگوں نے آپ کی مہمان نوازی مطالبے کے باوجود بھی نہیں کی، جی اور وہ دو یتیموں کی
کا گھر تھا، ان کی دیوار تھی. حضرت جی موسیٰ نے پوچھا بعد میں اور آپ نے اس کی توضیح کی کہ آپ یہ دیوار کیوں سیدھی کر رہے ہیں؟ تو قرآن کریم میں آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کے جو والد تھے، یہ جن کی نسل سے ہیں، وہ بہت نیک تھے، وہ بہت پرہیزگار تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کے والد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کے سلسلے نسب میں تقریباً 7 یا 8، مجھے تعین کے ساتھ سر دست یاد نہیں آ رہا، ذہن میں نہیں آ رہی بات، 7 یا 8 پشت قبل کوئی ایسا بندہ تھا جو اللہ کا صالح اور اللہ کا متقی بندہ تھا. اس متقی بندے کے کا فیض یہ مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت بچانے کے لیے، ان کے گھر کی دیوار کو ڈھہنے سے بچانے کے لیے اللہ نے خضر کو بھیج دیا. جی 7-8 پشت کے بعد اجداد کی پرہیزگاری، اجداد کے تقوی اور اجداد کی قوت ایمانی کا ثمرہ اگر خضر کی صورت میں ملتا ہے، فیض مل سکتا ہے، تو ذرا تصور کریں یہ وہ جو پاکیزہ سلسلہ ہے جس میں شہید ابن شہید، میں نے ابھی ذکر کیا، کوئی ایک شہید نہیں، 10 میں کوئی ایک شہید نہیں، 10 میں 10 شہید. جی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ ذکر کرتے ہوئے اہل بیت پاک کے ذکر کو برہمنزم سے تعبیر کرتے ہیں. ایمان لرز جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اسلام میں یہ ذات پات کی کیا چیز ہے. ذرا ان کی قربانیاں تو دیکھیں. اور یہ جو ظلم اہل بیت پہ ڈھائے گئے، یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. آپ ذرا تصور کریں، ہم عباسی اور اموی کی تفریق کرتے ہیں. میں نے ابھی جو ذکر کیا شہیدوں کا، اس میں صرف امام باقر تک اموی دور میں شہید، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ اموی دور میں شہید پانے والوں میں. اس کے بعد امام جعفر صادق سے لے کر کے امام نقی تک یہ وہ ائمہ ہیں جنہیں عباسی دور میں شہید کیا گیا. گویا کہ ائمہ اہل بیت پہ یہ جو ظلم و ستم رکھا گیا، ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی، یہ کسی اموی اور عباسی کی تفریق نہیں ہے، بلکہ جو اقتدار کی جو ہوس ہے، لوگوں پہ قبضہ جمانے کا، اقتدار کا جو ایک غرور ہے، یہ غرور دونوں میں مشترک تھا. اور کوئی ایسا زمانہ نہیں رہا جب لوگوں پر، ائمہ اہل بیت پر لوگوں نے ظلم نہیں کیا. عباسی اور اموی کی تفریق وجہ نہیں ہے، بلکہ سب نے ظلم کیا. جس نے اقتدار کی کرسی کی لالچ اپنے دل میں پیدا کی، اور ائمہ اہل بیت کی بڑھتی ہوئی عقیدت. اور یہ ایک عجیب بات ہے، جب جب کوئی اللہ کے رسول کے گھرانے کا فرد موجود رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور اہل بیت کا کوئی فرد موجود رہا، تو امت کے دل اس کی طرف کھنچتے ہوئے چلے گئے. امت کے دل میں ان کی عقیدت، ان کی محبت جاگزی ہوتی گئی. اور مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت غالباً امام موسیٰ کاظم ہی کی بات ہے. انہوں نے فرمایا تھا ایک اپنے بادشاہ وقت نے ان سے کہا کہ کیا آپ تبایع الناس سرا، کیا آپ خفیہ طور سے لوگوں کی بیعت لے رہے ہیں، میرے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رہے ہیں؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تھا نہیں، بلکہ تم جسموں کے بادشاہ ہو اور ہم روحوں کے بادشاہ ہیں، ہم دلوں کے بادشاہ ہیں. تو یہ جو ائمہ دلوں کے بادشاہ ہیں، ان سے ہمارا سلسلہ طریقت ملتا ہے، ان سے سادات کرام کا شجرہ نسبی ملتا ہے. اور یہ شہداء ہیں، تو ان کی صالحی، ان کی جو تقوی شعاری ہے، ان کی جو صالحیت ہے اور ان کی جو پرہیزگاری ہے، اس کا کیا کہنا. گویا کہ این خانہ ہمہ آفتاب استاب کہہ سکتے ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے کہ اعلی حضرت کے بقول اس گھرانے میں بچہ بچہ نور کا ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. جس کا سب گھرانہ نور کا ہو، اس کے خاندان کی عظمتوں کے بارے میں ہم جیسے سیاہ کار لوگ، ہم جیسے سیاہ شعار لوگ اس کی عظمتوں کو کیا بیان کر سکتے ہیں. میں تو کوئی شک نہیں کہ حضرت امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ تھا، آپ کے جو والدین تھے یا آپ کے گھر کا جو ماحول تھا، یہ تقوی سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم سے مالا مال تھا. اور بالخصوص امام نقی کے بارے میں مفسرین اور سیرت نگار فرماتے ہیں، امام نقی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اور شجاعت بھی اور علم بھی گویا کہ وراثتاً منتقل ہو گیا تھا. ایسی شان نظر آتی امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں کہ اس کی نظیر دور دور
تک نظر نہیں آتی. تو یہ باتیں ہیں جو امام نقی کے بارے میں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے. امام نقی علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمۃ الرضوان کا قول ہے، ایک صوفی کے اندر 8 چیزیں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے 8 چیزیں گنائیں: اطاعت اور استقامت، صبر اور بردباری، یہ تمام سخاوت، یہ 8 چیزیں گنائیں. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا امام نقی علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی تو ہمیں 8 کی 8 چیزیں پوری امام نقی علیہ السلام نے مکمل اور تام نظر آتی ہیں. اور امام نقی علیہ السلام نے اس وقت جو کام انجام دیا وہ دیکھنے کے قابل ہے. جیسے کہ سید صاحب فرما رہے تھے کہ ہارون رشید نے جب موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ تم سرن لوگوں کی بیعت لے رہے ہو، تو حضرت نے بہت ہی پیارا جواب عنایت کیا تھا کہ انا امام القلب و انت امام الاجسام. ہم جو ہیں جتنے ائمہ ہیں، ہمارے گھرانے کے جتنے لوگ ہیں، وہ لوگوں کے دلوں کے بادشاہ ہیں اور تم جسموں کے بادشاہ ہو. اس وجہ سے لوگوں کا جو مجمع لگا رہتا ہے اور لوگ جو ہماری طرف مائل رہتے ہیں، وہ اپنے قدموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دلی میلان کی وجہ سے ہماری طرف مائل رہتے ہیں، ہم سے محبت رکھتے ہیں. اور یہ حق بھی تھا کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وراثتاً علم چلا آیا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کے تحت، وہ کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے. امام نقی علیہ السلام کی زندگی 5 برس کی تھی جو امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کی تعلیم کیسے ہو. اس کے تعلق سے حضرت روشنی ڈال دیں تاکہ بات پوری ہو جائے. جی، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا تھا، آپ کے والد گرامی حضرت امام تقی علیہ السلام صرف 24 برس کی عمر میں، تب آپ تصور کریں کیسا شباب کا زمانہ تھا، اس عمر میں شہید کر دیا. اس عمر میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اس وقت حضرت امام نقی علیہ السلام کی جو عمر پاک تھی وہ صرف 6 یا 5 برس تھی. اس عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد آپ کا علمی سلسلہ شروع ہوا. سیرت نگار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعلیم و تعلم کا انتظام گویا کہ اپنی بارگاہ سے فرما دیا. مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت امام نقی علیہ السلام 73 زبانیں جانتے تھے، 73 لینگویجز. گویا کہ یہ محال کے درجے میں ہے. موجودہ زمانے میں محال کے درجے میں اختصاص کا دور ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اور 73 زبانیں جاننا اس شخص کا جس کے والد صرف 5 اور 6 سال کی عمر میں چلے گئے اور تعلیم و تربیت کا کوئی ایسا انتظام نہیں، فتنوں کا زمانہ، ظلم کا زمانہ، استبداد کا زمانہ، ملوکیت کا زمانہ، اور اہل بیت کے نقل و حرکت پر ہر طریقے سے نظر رکھی جاتی تھی. ایک ایسے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال عطا فرمایا کہ اس پر عقلیں دنگ ہیں. اور اس زمانے میں یہ وہ جو زمانہ ہے امام نقی علیہ السلام کا، یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں. اس زمانے میں سیاہ ستہ کے مصنفین میں سے اکثر محدثین باحیا. یہ زمانہ ائمہ فقہا کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جلیل القدر علماء اور مفسرین باحیات تھے. اس زمانے میں ایک جوان کا، اہل بیت نبوت کے ایک جوان کا جس کے والد صرف 6 سال کی مختصر سی عمر میں اس دنیا سے پردہ پا چکے اور جس کے تعلیم و تعلم کا کوئی معقول انتظام نہ ہو سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا علم اور بارگاہ مصطفیٰ کا ایسا فیضان عطا فرمایا کہ عقل دنگ ہو گئی اور لوگ ششدر رہ گئے کہ جس کی زبان میں جو آتا ہے، جس زبان میں ان سے سوال کرتا ہے وہ اسی زبان میں جواب دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص نعمت آپ کو عطا فرمائی. جی ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی. جیسا کہ آپ کے تعلیم و تعلم کے تعلق سے بھی حضرت نے بیان فرمایا، اور اس وقت ظاہری طور پر لوگوں نے جو مقرر کیا تھا عبید اللہ جنیدی علیہ رحمہ کو، ان سے پوچھا کچھ عرصے کے بعد کہ یہ نقی علی نقی جو ہیں کیا یہ آپ کی بات کو فالو کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو تعلیم دینے کے لیے نہیں مقرر کیا گیا بلکہ یہ مجھ کو تعلیم دے رہے ہیں. رب نے ان کو اتنا عطا کیا ہے کہ میرا علم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. یہ
امام علی نقی علیہ السلام کی شان تھی، اور رب نے جو ان کو عطا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے ذریعے، وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہوا، لوگوں کو نظر آیا۔ آپ کے تعلق سے مزید بھی بات کریں گے، کیونکہ میں ہوسٹ کر رہا ہوں تو میں زیادہ کچھ بیان نہیں کر سکتا، میں سید صاحب کی ہی بارگاہ میں جاؤں گا۔ حضرت کی باتیں آپ آپ یاد دلا رہے ہیں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی بہت اچھی باتیں۔ جی، میں سید صاحب، میں اگلا سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر مزید علم کے تعلق سے آپ گفتگو کیجیے گا، کہ متوکل کے پاس لوگ آئے، اس نے منت مانگی تھی ایک، کہ میری یہ منت پوری ہوئی تو میں کثیر صدقہ کروں گا، لوگوں میں کثیر تعداد میں لوگوں میں خراج لوگوں میں بانٹوں گا خیرات۔ اب وہ جب اس کی منت پوری ہو گئی تو وہ پریشان کہ اب کثیر کی تعداد کتنی ہے۔ اب اس وقت کے علماء کو جمع کیا گیا، علماء سے پوچھا گیا یہ بتائیے کثیر کی تعداد کتنی ہے۔ اب لوگ پریشان، علماء پریشان کہ کثیر کی تعداد کیا بیان کریں، ہماری یہاں تو عالم یہ ہے کچھ کی مقدار پورا نہیں بیان کر سکتے، وہ تو کثیر کی مقدار تھی، کچھ اور کثیر کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس کو جتنا سمیٹا جائے کمی کم ہے۔ تو اب علماء جب پریشان ہو گئے تو متوکل نے کہا مجھے معلوم ہے کوئی جواب دے سکتا ہے تو کون دے سکتا ہے۔ اس نے اپنے قاصد کو امام نقی علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ امام نقی علیہ السلام کے پاس جب آئے تو امام نقی علیہ السلام وہاں گئے، علماء کی مجلس میں آپ نے کہا ایسا ہے تم 83 درہم یا 83,000 درہم لوگوں میں صدقہ کر دو، تمہاری کثیر کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا 83 کا معاملہ کیا ہے؟ تو پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت ہے لقد نصرکم اللہ الی آخری، کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر جگہ مدد کی ہے۔ تو اس نے کہا مطلب کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 27 سرایا اور 27 غزوات، 56 سرایا، یہ ملا کر 83 ہوتے ہیں، اس لیے یہ وہ کثرت ہے جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کا استدلال، قرآنی بصیرت آپ دیکھیے کہ کس طرح آپ نے بیان فرمایا اور اس کو کثیر کی تعداد بیان فرمائی۔ کیا کہیں گے حضرت آپ کے علم کے تعلق سے آگے؟ جی، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اس واقعے کو بہت سارے سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے، جس کا آپ نے ذکر فرمایا، اور اس میں کئی چیزیں بڑی سیکھنے کی ہیں کہ اہل بیت نبوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا تھا کہ ذرا دیکھیں وہ بادشاہ اور وہ حکمران جو ایک طرف آپ کے وجود کو ناقابل برداشت سمجھ رہے ہیں اپنے لیے، مطلب اپنے ملک میں رہنا اور اپنے سلطنت میں رہنا گوارا نہیں ہے جن کا، اور دوسری طرف جب علمی کوئی پیچیدگی انہیں پیش آتی ہے، کوئی علمی دشواری پیش آتی ہے، تو سائل بن کر کے انہی کی بارگاہ میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ انہیں عطا فرمایا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کے دشمن بھی، بلکہ مجھے یہاں پہ وہ عربی کہاوت یاد آئی، الفضل فضیلت وہ ہے، عظمت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ جی جی، آپ کے علم و فضل کا قائل دشمن بھی تھا۔ انہوں نے منت مانگی متوکل نے کہ اگر میں شفا یاب ہو گیا اپنی بیماری سے تو میں کثیر دراہم صدقہ کروں گا۔ کثیر کا مطلب اردو میں بہت سارا۔ اس کے بعد جب اسے شفا، اب اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، بہت سارا کتنا کیا جائے۔ اس زمانے میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا، یہ کوئی معمولی زمانہ نہیں تھا، جو 4 کتابیں پڑھنے والوں کا زمانہ نہیں تھا، یہ علم و فن کی بنیاد رکھنے والے ائمہ کا زمانہ۔ آج جن کی کتابیں پڑھ کے ہم عالم ہو رہے ہیں، جن فنون کا ہم نام لیتے ہیں، علم الکلام لے لیں آپ، علم الحدیث لے لیں آپ، علم تفسیر لے لیں آپ، علم العقیدہ لے لیں، علم توحید لے لیں، ان تمام علوم کے ائمہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں متوکل نے تمام لوگوں کو اپنے دربار میں جمع کیا، اور اس منت کی میں کثیر کی تعیین کا مسئلہ درپیش آیا، اور پوچھا کہ کثیر سے کتنا
متعین کیا جائے. تمام لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ جواب دیا اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ کثیر کی تعلیم کی، لیکن متوکل کا دل مطمئن نہیں ہوا. اس نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو اس کا جواب دے سکتا ہے، اور وہ شخصیت ہے حضرت سیدنا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام. مسئلہ آپ کے یہاں پیش کیا گیا، آپ نے بالفور جواب دیا کہ 83 دراہم صدقہ کر دیں. یہ کثیر سے مراد 83 دراہیم ہے، آپ اسے صدقہ کر دیں تو وہ آپ کی جو منت ہے وہ پوری ہو جائے. اب متوکل اور بھی حیران ہوا، علماء بھی حیران ہوئے. ظاہر ہے کہ جہاں کل ذی نعمت محسود، جہاں نعمت ہوتی ہے، جہاں انعام ہوتا ہے، جہاں علم و فضل ہوتا ہے، وہاں حاسد بھی ہوتے ہیں. جی وہ شخص محسود ہوتا ہے. تو جو علم و فضل کی نہ رہے ہوں گے، ضرور حاسد رہے ہوں گے، ضرور حاسد رہے ہوں گے، اور بالکل موجود تھے، یہ تاریخوں سے بالکل واضح ہے. تو ان علماء نے متوکل سے کہنا شروع کیا. انہوں نے کس بنیاد پہ 83 کہہ دیا، کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ تو بدستہ آپ نے یہ قرآن کریم کی آیت جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا، آپ نے تلاوت فرمائی. اللہ کے کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. اے مصطفیٰ، اے پیغمبر، ہم نے بہت ساری جگہوں میں آپ کی نصرت فرمائی اور آپ کی تائید فرمائی. تو یہاں پہ بھی کثیر کا لفظ. امام نقی نے فرمایا کہ جب ان اللہ کی جو تائید اور اللہ کی نصرت کو تاریخی اور سیرت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جن جنگوں میں تشریف لے گئے جنہیں غزوہ کہا جاتا ہے وہ 27 ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ جنہیں سرایا تاریخ اسلام میں کہتے ہیں، سیرت میں کہتے ہیں، وہ 56 ہیں. اور ان دونوں کو ملا دیا جائے تو 83 کا عدد نکلتا ہے. حالانکہ اس میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ یہ تعداد اتنی ہے یا نہیں ہے. بعض لوگوں نے اسے 75 یا 77 کے آس پاس کہا ہے. امام نقی نے فرمایا 83 ہے. تو اس سے 83 کا عدد آپ نے استخراج فرمایا. تو قرآن کریم سے ایسا لطیف، ایسا باریک استدلال اور ایسی ندرت اور ایسا انوکھا پن آپ نے ظاہر فرمایا کہ علماء بھی ششتر رہ گئے اور متوکل کا دل بھی مطمئن ہو گیا اور اس کی منت پوری ہو گئی. یہ آپ کی علمی جلالت اور علمی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے قرآن کریم سے ایسا برمحل استدلال فرمایا کہ متوکل کے دربار میں بیٹھے ہوئے تمام علماء کی زبانیں بند ہو گئی اور متوکل نے آپ کی دشمنی کے باوجود اور حسد اور کینہ کے باوجود آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا. جی ماشاءاللہ. حضرت اسی واقعے کے تحت ایک اور مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص نے کسی یہودی تھا، اس نے ایک عورت پر ظلم و زیادتی کی. اس کے بعد اس نے جب مسئلہ پیش آیا تو اس نے کلمہ پڑھنا چالو کر دیا اور بادشاہ کے پاس اور دیگر لوگوں کے پاس، علماء کے پاس اس نے یہی کہا کہ آپ کو حدیث پاک میں جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے پچھلی جتنی بھی خطائیں ہیں سب کو معاف کر دی جائیں. جب اس نے اس حدیث کو کوٹ کیا تو تمام علماء خاموش ہو گئے. تو امام نقی علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہاں نہیں چلے گا. وہ حدیث جو اس نے کوٹ کی ہے وہ ہر جگہ نہیں چلے گی. پھر انہوں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ایمان لے آتے ہیں لیکن ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یہ جب آیت آپ نے پڑھ کر استدلال کیا تو وہ حیران ہو گیا اور اس کے ایمان کو نہیں مانا گیا. یہ آپ کا علم کا عالم تھا کہ آپ قرآن کی آیات سے استدلال کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہاتھ کے ہاتھ مسائل بیان کر دیا کرتے تھے. یہ تو ایک واقعہ میں نے بیان کیا اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو کی تھی اس کے تعلق سے. ہم مین چیز ہم سماج سے جڑے ہوئے ماشاءاللہ، آپ وہ سماج کے تعلق سے تحریریں لکھتے بھی رہتے ہیں اور جو لوگوں میں ایک مثبت پہلو کو لے کر آپ جو لکھتے ہیں اس کے تعلق سے بھی بہت ہی پیاری بات ہے. اور ہم نے ائمہ سے سیکھا ہے خدمت خلق کے تعلق سے، جیسا کہ 3 لفظوں میں کہہ لیا جائے انسان کی زندگی کو، خدا کی عبادت کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے، اور تیسرا خدمت خلق کے لیے. یہ پوری زندگی ائمہ کی زندگیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تینوں قول. تو آپ امام نقی علیہ السلام کی خدمت کے خلق کے تعلق سے کیا بیان فرمائیں گے؟
جی بڑی اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی. مجھے یہاں پہ بالخصوص علماء اور مشائخ بورڈ کے پلیٹ فارم سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور تصوف سے، صوفیہ سے، علم اہل بیت سے، صحابہ سے ہمارا ایک، ہم موروثی غلام ہیں ان دروں کے اور ان آقاؤں کے. بے شک. حضرت بابا فرید کا ایک جملہ یاد آیا، فرماتے ہیں کہ عبادت 100 سال کی عبادت ضائع ہو سکتی ہے لیکن خدمت کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہو سکتا. بے شک. اور ایک اور صوفی کا قول یاد آیا، انہوں نے فرمایا عبادت سے خدا کو جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. سبحان. تو یہ جو خدمت کا جو کانسیپٹ ہے اور انسانوں کے دل جیتنے کا، ان کی تالیف قلب کا اور ان کے کام آنے کا جو ایک یہ جو روایت ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور علم اہل بیت کی پرنور شخصیتوں میں پورے کمال اور تمام ایک تکمیل اس میں نظر آتی ہے، اور پوری شان جلوہ گر نظر آتی ہے خدمت. یہاں پہ مجھے حضرت سیدنا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے منسوب ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے جد کا نوکر ہوں، غلام رہا ہوں، اور مجھے ان کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن اب زمانہ مشکل ہو گیا ہے میرے لیے، اور غالباً اس نے 10,000 درہم بتائے کہ مجھ پر قرض ہیں. جی جی. 10,000 درہم مجھ پر قرض ہیں. آپ جو ہے کسی طرح انتظام فرما دیجیے، کسی طرح میری مدد فرما دیجیے. تو حضرت امام علی نقی کا جذبہ دیکھیے، آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے اسے ایک تدبیر بتائی، آپ نے اسے ایک حیلہ بتایا کہ ابھی تو تم چلے جاؤ، لیکن کچھ دیر کے بعد آنا، کچھ وقت کے بعد آنا، جب میرے پاس بھیڑ لگی ہو، مجمع ہو، لوگ بیٹھے ہوں، اس وقت آنا اور کہہ دینا کہ یہ کہنا کہ میں نے تم سے قرض لیا تھا اور ابھی واپس نہیں کیا ہے، اور تم اپنے قرض کا مطالبہ مجھ سے اس مجمع عام میں کرنا. اور حضرت نے فرمایا، امام نے فرمایا ذرا سختی کے ساتھ مطالبہ کرنا. وہ شخص آتا ہے اور جب کثیر مجمع آپ کے ارد گرد ہوتا ہے اور پھر مطالبہ کر رہا ہے کہ حضرت امام علی نقی سے کہ آپ نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا اور ابھی تک آپ نے چکایا نہیں، بد کلامی کرتا ہے، زور زبردستی کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے اسے تلقین فرمائی تھی اور ایک حیلہ بتایا تھا. تو امام علی نقی نے حسب معمول شفقت کا مظاہرہ کیا، محبت کا مظاہرہ کیا، اور کوئی بھی ایکٹ آپ نے اس کی کسی بات پر نہیں کیا. حاضرین نے دیکھا کہ یہ شخص بہت بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، تو 30,000 درہم آپ کو پیش کیے گئے. غالباً جب 30,000 درہم پیش ہوئے تھے، آپ نے کل کا کل اسے عنایت فرما دیا اور اسے اس کے حوالے کر دیا. اس نے کہا میں نے تو صرف 10,000 لیے تھے، کہا اب یہ تمہارے نام پہ آیا ہے تو اب 30 لے لو. واقعے کو دیکھیں کہ ہم خلوت میں تو بے عزتی برداشت کر سکتے ہیں، اپنی توہین برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جلوت میں توہین برداشت نہیں کر سکتے. لیکن امام نقی نے، وہ شخص جو آپ سے خلوت میں ملنے کے لیے آیا تھا اور حاجت لے کر کے آیا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ جب لوگ میرے پاس ہوں تب آنا اور یہ بتانا کہ میں نے تم سے قرض لیا ہے، اور سختی کرنا. یہ خدمت کرنے کا انداز اور پبلک پلیس پہ اور کسی حاجت مند کو یہ تعلیم اور تلقین دینا کہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا، یہ آپ کے ظاہر و باطن کی عظمت کی گواہی دیتا ہے. اور جذبہ خدمت خلق حاجت کس طرح پوری کی جائے، اہل بیت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے حاجت مندوں کو محروم نہیں فرمایا، ان کی حاجت پوری کی. اور اسی پاکیزہ سلسلے کو صوفیہ نے بھی اپنے یہاں رواج دیا، اور انہوں نے خدمت خلق کو اپنا مشرب خاص بنایا، یہاں تک کہ بنایا کہ سعدی نے کہہ دیا طریقت بجز خدمت خلق نہیں. طریقت گدڑی پہننے کا نام یا کسی مسند پہ بیٹھنے کا نام اور سجادے پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے. طریقت بجز خدمت خلق نیز، طریقت صرف اور صرف خدمت خلق کا نام، مخلوق کے کام آنا یہ خدمت خلق ہے.
اور یہ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام خانقاہیت ہے، اسی کا نام طریقت ہے۔ مجھے سلسلہ رشیدیہ کے ایک بزرگ کا ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کی اجازت سے ذکر کر دوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا حضور مجھے کچھ دے دیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ ایسا کرو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن چلو مجھے بازار میں بیچ دو۔ جی وہ شخص انہیں بازار میں لے جا کر کے بیچ دیا، اور جو قیمت اس کی ملی اپنا کام کیا۔ جس شخص کے ہاتھ بیچا تھا وہ بہت ظالم شخص تھا، بہت سنگ دل شخص تھا، اس نے بہت ظلم کیا آپ کے ساتھ، لیکن پھر آپ کے حسن خلق سے، آپ کے اچھے اخلاق سے متاثر ہوا کچھ دنوں کے بعد، اور پھر مسلمان ہوا، پھر آپ آزاد ہوئے۔ اس طرح بتایا جاتا ہے کئی دفعہ آپ لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو مارکیٹ میں بیچتے رہے۔ یہ جذبہ صوفیہ کے یہاں پایا جاتا ہے، اور یہ روایت خدمت خلق کی پائی جاتی ہے۔ بڑی لجاجت اور بڑی التجا کے ساتھ ہم یہ درخواست کریں گے، گزارش کریں گے، اس جذبے کو 21ویں صدی میں اس جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انہی بنیادوں پر خانقاہیت کا احیا ہونا ضروری ہے۔ تفریق کی بنیاد پر خانقاہیت کا احیا نہ ہو۔ ہم صحابہ والے ہیں یا ہم اہل بیت والے ہیں۔ جی خانقاہیت جب بھی اٹھے گی امت کو جمع کرنے کے نام پر، صحابہ کی محبت پر اور اہل بیت کی محبت کے نام پر، اور اس پلیٹ فارم پر امت کو جمع کریں اور خدمت خلق کو اپنا مشرب اور اپنی شناخت بنائیں۔ اس بنیاد پر جب بھی خانقاہیت اٹھے گی تو یقیناً ان ائمہ کا بھی فیضان ملے گا، اور یہ صوفی روایت بھی آگے بڑھے گی انشاءاللہ العزیز۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی، اور بہترین پیغام بھی آپ نے ناظرین سامعین کو دیا کہ خانقاہیت کا جو کام ہے وہ محبت کا ہے، بلکہ لوگوں کو بانٹنے کا نہیں، بلکہ لوگوں کو جوڑنے کا ہے۔ تو خانقاہیت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو جوڑے، اور خدمت خلق کے تعلق سے سلسلہ رشیدیہ کے ایک بزرگ کا قول بھی سنایا حضرت نے، اور امام علی نقی علیہ السلام کا عمل بھی بتایا، کس طرح آپ نے اس شخص سے کہا جو 10 درہم کا مقروض تھا۔ باقی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہمارا مربی بھی ہمیں لوگوں کے سامنے ڈانٹ دے تو وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم ایریٹیڈ ہو کر اپنے مربی سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت ہے۔ لیکن امام نقی علیہ السلام پر قربان جائیے کہ انہوں نے کہا مقروض سے، جاؤ قارض سے، جس کا قرض ہے اس سے کہنا کہ وہ آئے اور آنے کے بعد لوگوں میں سختی سے مجھ سے پیش آئے اور سختی کے ساتھ مجھ سے مطالبہ کرے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس، امام نقی علیہ السلام کا قول یاد آیا مجھے، جو شخص اپنے نفس کا غلام ہوگا، جو شخص اپنے نفس سے راضی ہوگا، تو لوگ اس سے ناراض ہو جائیں گے، لوگ کہیں نہ کہیں اس سے بٹنے لگیں گے، اور جو متکبر ہوگا اور جو مغرور ہوگا، لوگ اس سے ہٹنے لگیں گے، بچنے لگیں گے۔ تو واقعی یہ نفس کو مارنے کی چیزیں ہیں، اور جو چیز خدا سے قریب کر دیتی ہے، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ محبت سے رہنا، یہ امام نقی علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ سلسلہ رشیدیہ کے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا، مجھے بھی سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان کا واقعہ راجستھان کا ہے، اور یہ راجستھان ناگور کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں کا واقعہ ہے۔ میرے والد گرامی اس وقت امامت کرتے تھے۔ وہاں کا واقعہ والد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ وہاں جب حضرت گئے، امام تشریف لے گئے دورے کے لیے، تو آپ کے شہزادے جن کا انتقال ہو گیا، احمد اشرف نام ہے، وہ ساتھ میں تھے۔ وہاں پر جب لوگوں نے اپنی حاجات کو پیش کیا تو یہ دیکھیے کہ وہ طلب کرنے سے پہلے آپ ان کو عطا کر دیتے تھے، پھر کہتے تھے یہی تمہاری ضرورت ہے، یہی تمہاری حاجت تھی۔ اس طرح لوگوں کی مدد کی، یعنی سائل نے اپنا سوال نہیں کیا، اس کا سوال جو تھا، اس کی جو ضرورت تھی، اس کو پورا کر دیا۔ اور سرکار کلا علیہ رحمت رضوان کا تو مشغلہ تھا، جب کچھوچا پہنچا کرتے تھے دورے کے بعد تو گھر سے تنہا نکلتے تھے بستی میں، نظام الدین کر کے ایک بستی ہے وہیں، نظام الدین پور کر کے، نصر اللہ پور کر کے ایک بستی ہے وہیں پہ، یہ دو بستیوں کے لوگ ہمیشہ آپ سے جڑے رہتے تھے۔ آپ گھر سے دورہ کر گھر پہنچے، وہاں سے تنہا نکل کر یہاں کے غربا حضرات کی مدد کیا کرتے تھے، جا کر مہینے بھر کا راشن یا وظیفہ ان کو دیا کرتے تھے۔ یہ صوفیہ کا اپنا رویہ رہا لوگوں کے ساتھ خدمت خلق کا۔ حضرت ہم آخری لمحے میں
آپ امام نقی علیہ السلام کے آخری ایام کے تعلق سے کیا کہیں گے، اس پر روشنی ڈال دیجئے، پھر ہم اختتام کی اور ہیں۔ حضرت میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سے عرض کر دوں، جی جی حضرت آواز آ رہی ہے میری؟ آخری کچھ باتیں میں عرض کر دوں، معذرت چاہوں گا تھوڑا سا نیٹ ورک کی وجہ سے شاید ڈسٹرب ہو، جی جی کوئی بات کال آ گئی تھی۔ جی یہ یہ جو ائمہ اہل بیت کے تعلق سے یہ جو اقتدار پرستوں کا اور برسری اقتدار طاقتوں کا جو حسد رکھنا ہے، جلن رکھنا ہے، اور آپ کے ائمہ اہل بیت کے تعلق سے جو کینہ رکھنا ہے، یہ جگ ظاہر ہے، تاریخ کے صفحات میں واضح ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ آپ کی عظمتوں کو دیکھتے تھے، ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ عظمتیں کس طرح ظاہر تھی، ابھی چند واقعات اس حوالے سے ذکر ہوئے کہ وکیل نے جب منت مانی تو کوئی اس تسلی بخش جواب نہ دے سکا، آخر میں حضرت امام نقی کی بارگاہ میں آئے۔ ان عظمتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ایک جو حسد تھا، جو اور جو ایک کینہ تھا، وہ کسی طریقے سے تھمنے کا نام نہ لیتا تھا۔ گویا کہ کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کی جو محبت ہوتی ہے، ہوس کا جو پردہ ہوتا ہے، جب وہ آنکھوں پہ پڑ جاتا ہے، اور دنیا کی محبت جب کسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، کرسی اور تخت اقتدار سے لگن جب دل میں سوار ہو جاتی ہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بھی نظر نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہر اور باہر نشانیاں بھی اسے آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑتی۔ یہی ائمہ اہل بیت کے تعلق سے تھا کہ ان کی عظمتوں کو لوگ دیکھتے تھے، اور ان کی علمی اور ان کی روحانی عظمت کو بھی دیکھتے تھے، لیکن آپ پہ ائمہ اہل بیت کی عقیدت ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ صرف اور صرف اقتدار کی ہوس کا نتیجہ تھا، اور ان کی مقبولیت سے حسد رکھنے کا نتیجہ تھا۔ ایک آخری بات جو میں ذکر کر دوں، ایک مرتبہ متوکل کے گھر میں بہت سارے پرندے آ گئے۔ یہ تو جی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ 73 زبانیں جانتے ہیں، جی جی لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف لوگوں کی زبانیں نہیں جانتے، بلکہ لوگ انہیں پہچانتے ہیں، لوگ ان کی زبان جانتے ہیں۔ متوکل کے گھر میں اتنے زیادہ پرندے آ گئے کہ خود متوکل کا اور اس کے گھر والوں کا، دربار والوں کا، ان پرندوں کے شور میں بات کرنا مشکل ہو گیا۔ آپس میں وہ بات کرتے تھے تو پرندوں کی چہچہاہٹ کی وجہ سے، ان کی آواز کی وجہ سے، شور و شغب کی وجہ سے ایک دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو متوکل نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اسی میں وہ سب پریشان تھے، مبتلا تھے کہ حضرت امام نقی ایک روز تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ اس کے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان سے کچھ ارشاد فرمانا شروع کیا، پرندے خاموش ہو گئے، پرندے خاموش ہو گئے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کے دلوں ہی کو نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کے دلوں کو اپنے نبی، ان کی اہل بیت کی محبت کے لیے مسخر کر دیا ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ظلم اور حسد جن کے دلوں میں خاموش ہو گئے۔ یہ عظمت تھی امام نقی کی۔ اسی کی مناسبت سے مجھے وہ ایک واقعہ یاد آیا کہ جب ہشام بن عبد الملک ایک مرتبہ کعبہ گیا اور اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ کم لوگ ہیں، امام زین العابدین کے ساتھ مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کا ازدحام ہے، تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ گویا کہ پہچاننے سے انکار کیا۔ جی تو جی شام کا درباری جو شاعر تھا، اس کا وہ معروف قصیدے جو امام زین العابدین کی مدح میں ہے، بڑا پیارا ہے، اس کے چند اشعار میں پڑھ کر کے میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ تمام کیا جائے۔ اس نے کہا کہ تم انہیں نہیں پہچانتے؟ قصیدہ جو شان میں کہا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، کہ تم انہیں پہچاننے سے انکار کرے۔ حقارت کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ یہ کون ہے؟
فرزدق نے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کے نشان قدم کو، جن کے قدموں کی چاپ کو یہ زمین پہچانتی ہے، اور یہ وہ مقدس ذات ہے، البیت یعرفہ، خانہ کعبہ انہیں جانتا ہے، حل و حرم انہیں پہچانتے ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کے فرزند ہیں، اور یہ پاکیزہ ہیں، ان کا باطن صاف ہے، یہ پاکیزہ ہیں اور حق کا نشان ہے۔ یہ پیارے اشعار انہوں نے ارشاد فرمائے، اور پھر آپ کی شان میں، امام زین العابدین کی شان میں جو یہ ارشاد فرمایا، ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لہ نعم، آپ نے یہ جو لفظ لا ہے، جو لفظ نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے تشہد میں کہا ہے، اگر تشہد نہ ہوتا تو آپ کا لا بھی نام ہی ہوتا۔ تو یہ حضرت امام نقی کی شان تھی، اور آپ کے اجداد کی شان تھی کہ انہیں پرندے بھی پہچانتے تھے، اور انہیں اللہ کی تمام مخلوقات پہچانتی تھی، اور فرزدق کے بقول کہ یہ وہ ذات تھی جنہیں حل و حرم بھی پہچانتے ہیں، اور جنہیں تمام مخلوقات پہچانتی ہیں۔ ایک آخری شعر میں تلاش کر رہا ہوں، اسے میں چاہتا ہوں ذکر کر دوں، اور جو اہل بیت کے نام سے جو کچھ لوگوں کو ایک لوگوں کو انقباض سا ہوتا ہے، اور لوگوں کو ایک دلی ایک انتشار سا ہوتا ہے، یہ دور ہونا چاہیے۔ جی جی۔ تو فرزدق نے کہا، اید الخلائق لیست فی رقابہم لأولیت ھذا او لہ نعم، اور دوسرا شعر ہے، من یشکر اللہ یشکر اولیت ذا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، یہ وہ گھرانہ ہے، فالدین من بیت ھذا نالہ الامم، کہ لوگوں کو دین اس گھرانے سے ملا ہے، تم انہیں نہیں پہچانتے۔ تو ہمیں اس گھرانے سے دین ملا ہے، بلکہ صوفیہ کے سلسلے طریقت کا سہارا لینے تو روحانیت کی اور نعمت کی دولت ہمیں ملی۔ امام احمد ابن حنبل کا وہ ارشاد پڑھ کر کے وزد میں آ جاتا ہے دل، کہ اس سلسلے سند میں، امام علی رضا کے سلسلے سند میں ایسے پاکیزہ نام ہیں کہ اگر اس سلسلے سند کو بھی کسی مجنون پر پڑھ دیا جائے تو اسے شفا ہو جائے۔ ان ناموں کے ذکر سے اور ان نفوس قدسیہ کے ذکر سے دلوں میں انقباض کا پیدا ہونا، توحش کا پیدا ہونا، اور ان سے دوری کا پیدا ہونا، یہ امت کی اجتماعی بد نصیبی اور زوال کے سبب ہے۔ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے ذکر کے احیاء کی کوشش کرنی چاہیے، بار بار ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کے قربانیوں کا، ان کی عظمتوں کا اور ان کی روحانیتوں کا ہمارے دلوں میں ایک مقام پیدا ہو، اور ہم دلی طور سے ان سے قریب ہو سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ائمہ اہل بیت کے صدقے ہم سب پر فضل و کرم فرمائے، اور ہم اس راستے کے قریب ہو سکیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انعام یافتہ بندوں کا راستہ فرمایا ہے۔ جی ماشاءاللہ، فرزدق شاعر کا بھی آپ نے قول واقعہ سنایا کہ ہشام بن ملک نے کس طرح اس کو سزا دی، کیوں سزا دی تھی۔ اسی طرح امام نقی علیہ السلام کے دور میں متوکل نے بھی ایک شاعر سے پوچھا تھا، میرے شہزادے اور حسنین کریمین کے تعلق سے کیا کہنے چاہتے ہو؟ تو اس شاعر کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، سقیواں ایسے کچھ نام تھا اس کا۔ تو اس شاعر نے کہا، تم بات کرتے ہو حسنین کریمین کی، ان کے گھر کا جو غلام قمبر ہے تمہارے شہزادے اس کی برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد متوکل نے اس کو سزا دی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی، اور تمام لوگوں نے، علماء کرام ہوں یا اس وقت کے محدثین ہوں، سب نے ائمہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا، اور فیض حاصل کرنے کے بعد وہیں تک بس نہیں کیا، بلکہ ان کی جو تعلیمات تھی ان کو آگے بڑھایا۔ ان تعلیمات کو آج لوگوں میں انتشار ہو رہا ہے، تو جو لوگ ذکر اہل بیت سے خاص طور سے چڑھتے ہیں تو وہ غور کریں کہیں ان کے اندر وہ خلیفہ امیہ اور خلیفہ بنو عباس کا اثر تو نہیں ہے، جو ائمہ اہل بیت اطہار کے ذکر سے خفا ہوا کرتے تھے، وہ لوگوں کو سزا دے کر اور کسی ہلا بہانہ ڈھونڈ کر ان کو سزا دیا کرتے تھے۔ امام نقی علیہ السلام کو متوکل نے
20 साल तक कैद रखा उस वक्त के बादशाहों ने, और आखिर उनकी शहादत हो गई। अब हजरत आखिर में मेरा सवाल ये है कि हमारे बोर्ड के बानी सदर हुजूर अशरफ मिल्लत दामद बरकातुहू मुलालिया माशाल्लाह लगे रहते हैं और इस तरह की कोशिश करते रहते हैं कि लोगों में पैगाम अमन दिया जाए और लोगों में मोहब्बत बांटी जाए। तो आप क्या कहेंगे हजरत की इस मेहनत के ताल्लुक से और हजरत के नजरियात के ताल्लुक से? जी, अ, मैं अहले सुन्नत में और सादात सूफिया में अपने मौजूदा ज़माने में जिन शख्सियात को और जिन खानकाहों को और तसव्वुफ़ के हवाले से जिन तहरीकों को मुतहर्रिक और कुछ कर गुज़रने के जज़्बे से सरशार देखता हूँ, उनमें आपका ये जो कारवां है ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के नाम से, और हज़रत अशरफ मिल्लत दामज़िल्लुहुन नूरानी की जो शख्सियत है और आपकी जो कायदाना कारकर्दगियाँ हैं, ये सर-ए-फ़हरिस्त हैं। इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि आपने खानकाहियत को ज़िंदा करने की और बिलख़ुसूस खानकाही हज़रात को एक प्लेटफ़ॉर्म पर लाने की जो मुबारक और मसऊद कोशिशें फ़रमाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फ़रमाए और आपकी मसाई जमीला में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। और आप की जो टीम है, आप हज़रात हैं, जो हज़रत की तहरीक पर और ईमा पर अच्छे-अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन में भी सहाबा के ज़िक्र से, अहले बैत के ज़िक्र से या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से प्रोग्राम करके लोगों में इस्लाम का सही मैसेज और सही पैगाम पहुँचाने की जो बेपाया कोशिशें कर रहे हैं, ये इस ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी नेमत है और उसका खुसूसी इनाम व इकराम है, जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अशरफ़ मिल्लत का साया सलामत रखे, आपकी इस तंज़ीम को सलामत रखे, और हम सबको अल्लाह के बंदों के दरमियान वस्ल का ज़रिया बनाए, और हमसे वो काम ले ले जिससे वो राज़ी हो, जिससे उसके अहले बैत खुश हों, और जिसके उसके रसूल खुश हों और रसूल के अहले बैत खुश हों। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में इनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आखिरत में इन हज़रात के गुलामों में हमारा हश्र फ़रमाए। जी, मैं हज़रत आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वो दावत पर और मेरी दावत पर तशरीफ़ लेकर आए और लोगों को बहुत अच्छा पैगाम दिया। इमाम नकी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ताल्लुक से आपने बताया कि किस तरह हज़रत ने अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा और कैसे लोगों में रहे। और मैं हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और साथ ही मैं अपने नाज़रीन और सामीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा, उसको लाइक किया, कमेंट की और शेयर किया। और मैं मज़ीद अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक पैगाम में अमन व मोहब्बत पहुँचता रहे और अइम्मा-ए अहले बैत अतहार की जो सीरत है और ज़बानें हैं, क्योंकि हम जब मवाद इनके ताल्लुक से तलाश करते हैं तो एक वाक़या इस किताब में, तो एक वाक़या इस किताब में, इस तरह से मिलता है। हमें जमी तौर पर अहले बैत अतहार के ताल्लुक से मवाद बहुत कम देखने को मिलता है। हम किसी भी दुनिया में चले जाएँ, सोशल मीडिया पे चले जाएँ, तब भी नहीं मिलेगा। हम उन औराक पर चले जाएँ जिनको लाइब्रेरियों की ज़ीनत बना दिया गया मुजल्लद कर कर, उनमें भी हमें कहीं-कहीं एक-एक वाक़या देखने को मिलता है। तो मैं गुज़ारिश करता हूँ कि हमारे मेहमान जो आते हैं, मेहनत कर कर आते हैं और उन वाक़ियों को चीदा-चीदा वाक़ियात को चुनकर आपके सामने रखते हैं, तो लिहाज़ा उनकी इस मेहनत को लोगों तक पहुँचाएँ और बताएँ किस तरह इमाम अहले बैत अतहार ने अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा। लास्ट में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे बोर्ड के बानी और सदर की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए और बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारान की उम्र में बरकतें अता फ़रमाए, ख़ुसूसन जो हमारे मेहमान हैं सैयद कमरुल इस्लाम साहब, हज़रत के इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए और हज़रत के ज़ोर कलम और ज़ोर ज़बान में बरकतें अता फ़रमाए, और जितने भी हमारे नाज़रीन हैं सबकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए। हम सबका ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए, हम सब में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ पैदा फ़रमाए, हम सब का हश्र नबी व आले नबी के साथ फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।